हेलो दोस्तों, मेरा नाम निहाल रिजवी है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये समझना क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को इस मौजू के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं है या उन्होंने अभी कंप्यूटर के सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेनी शुरू की है। मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना है कि आपका ईमेल अकाउंट कितना अहम है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, अगर आपका ईमेल हैक हो जाए तो क्या मसाइल हो सकते हैं, और आपके कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स और इंटरनेट में क्या कमज़ोरियां होती हैं जिनका हैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मौजू है। हम इसमें बुनियादी तौर पे चंद चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक घर है। इस घर में कुछ कीमती चीज़ें हैं। हर घर की तरह इस घर में भी दरवाजे हैं जिससे कोई भी शख्स घर के अंदर आ सकता है। अगर दरवाज़ा खुला हुआ हो और दरवाजे में कोई लॉक ना हो तो चोर आराम से घर में घुसकर कीमती चीज़ें ले जाएगा। इसलिए दरवाज़ा बंद रखा जाता है। इसमें लॉक भी होता है। दरवाज़ा और लॉक दोनों घर की हिफाजत यानी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को भी महफूज या सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये महफूज नहीं होगा तो चोर, जिसे हम आईटी की ज़बान में हैकर या साइबर क्रिमिनल कहते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल होकर आपकी कीमती मालूमात चुरा लेगा। इसलिए आपके कंप्यूटर सिस्टम को और नेटवर्क को भी महफूज होना बहुत ज़रूरी है। वो तरीक़ेकार या अमल जिसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को महफूज बनाया जाता है या किया जाता है, इसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। उम्मीद है आपके जहन में साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अब वाज़ेह हो गया होगा। हम ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी असल में वो तमाम प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को और कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को महफूज बनाने के लिए होती हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मुराद आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, हॉटमेल, जीमेल वगैरह हैं। इन प्रोग्राम में सबसे अहम प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। साइबर अटैक का असल मकसद आपके प्रोग्राम में दाखिल होकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस करना होता है या डैमेज करना होता है या मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके आपसे अपनी शराइत मनवाना होता है या वो आपसे पैसे का मुतालबा करते हैं। आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ें चोरी हो सकती हैं? आपका क्रेडिट कार्ड, आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपका कार लाइसेंस नंबर, आपकी बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन या फिर आपका हेल्थ रिकॉर्ड। ये एनिमेशन देखिए। हम ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी असल में वो तमाम प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को और कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को महफूज बनाने के लिए होती हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मुराद आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, हॉटमेल, जीमेल वगैरह हैं। इन प्रोग्राम में सबसे अहम प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। साइबर अटैक का असल मकसद आपके प्रोग्राम में दाखिल होकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस करना होता है या डैमेज करना होता है या मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके आपसे अपनी शराइत मनवाना होता है या वो आपसे पैसे का मुतालबा करते हैं। आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ें चोरी हो सकती हैं? आपका क्रेडिट कार्ड, आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपका कार लाइसेंस नंबर, आपकी बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन या फिर आपका हेल्थ रिकॉर्ड। ये एनिमेशन देखिए। यहाँ आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का जानना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, आपका साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब यह है कि आमतौर पे लोग ऑनलाइन बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं अपनी बैंकिंग सर्विसेज के लिए। आप अपनी वेबसाइट को यूज़ करते हैं और उसमें एक चीज़ होती है जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। उसमें आपकी हिस्ट्री रह जाती है कि आपने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं।
آپ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، جیسے امیزون ہے یا دوسری کوئی ویب سائٹ ہے جیسے ای بے ہے. آپ اپنے ای میل میں اکثر سینسیٹیو انفارمیشن جیسے کہ آپ کا فون نمبر یا گھر کا ایڈریس یا آپ کا پورا لیگل نام شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے. بعض دفعہ آپ اپنا ہیلتھ کارڈ نمبر یا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یا کوئی فائنینشیل انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ای میل پہ دوسرے لوگوں سے. اگر آپ کا جواب ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں تو یو شوڈ نو اباؤٹ سائبر سیکورٹی. یہ بہت ہی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم تقریباً 90% لوگ اپنی بہت ہی اہم معلومات ہم انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان معلومات کو کیسے سیف رکھا جائے. یہاں آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے کمپیوٹر کو کیوں ہیک کرنا چاہے گا اور کوئی آپ کے ای میل سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ آپ کے ای میل کو کیوں چوری کرنا چاہے گا. آپ کا ای میل اکاؤنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا اپنا پاسورڈ سیف رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں سے شیئر تو نہیں کرتے. اور یہ بتائیے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ ویب سائٹس کھولتے ہیں تو کیا ان ویب سائٹس کو آپ اوپن چھوڑ دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ویب سائٹ جو ہیں ان میں آپ کی تمام بینکنگ کی انفارمیشن ہوتی ہیں، کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہوتی ہیں، آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے اور ان کو بہت آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے. کیا آپ اپنی ڈیجیٹل امیجز بناتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کی یا اپنے کریڈٹ کارڈ کا جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس کی، اور پھر ان کو کسی کمپیوٹر کے فولڈر میں سیو کر لیتے ہیں؟ یہاں میں وضاحت کروں گا کہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ میں کریڈٹ کارڈ نمبر استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی آن لائن جب بھی کوئی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی کریڈٹ کارڈ نمبر استعمال کرتے ہیں. آپ اپنا وہاں بینک اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہیں. اکثر آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس نمبر بتاتے ہیں. آپ وہاں سوشل آئیڈینٹیفیکیشن جو بھی ہوتی ہے وہ آپ بتاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوشل سیکورٹی نمبر ہے تو وہ آپ شیئر کرتے ہیں. نیشنل انشورنس نمبر اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر لیتے ہیں. سوشل انشورنس نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ شیئر کر لیتے ہیں. اگر کوئی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر لیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کا لیگل نیم ہوتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں کسی ہیکر کے ہاتھ لگ جائیں اور کسی کرمنل کو، یعنی ہیکر یا ہم جسے کرمنل کہتے ہیں، اس کے ہاتھ لگ جائیں تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کوئی بھی آن لائن فراڈ کرے یا کوئی کرائم کرے، اور وہ کرائم ایسا لگے گا کہ وہ آپ نے کیا ہے، کیونکہ ساری معلومات آپ کا نام استعمال کرے گا، آپ کا سوشل آئی ڈی نمبر استعمال کرے گا، آپ کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرے گا. یہ وجہ ہے کہ آپ کا ای میل کا محفوظ ہونا اور آپ کی ویب سائٹ کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آپ یہ تمام اہم معلومات رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر، اپنا بینک اکاؤنٹ، اپنا ڈرائیونگ لائسنس نمبر، اپنا سوشل آئیڈینٹیفیکیشن اور اپنا کوئی سیکورٹی نمبر یا کوئی نیشنل انشورنس نمبر اور اپنا ہیلتھ کارڈ نمبر اور سب سے امپورٹنٹ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا لیگل نام کسی سے بھی شیئر نہیں کریں. خاص طور پہ آن لائن ای میل ان لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں یا ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام ویب سائٹ کے اوپر ختم کر لیں تو ویب سائٹ میں ایک بٹن ہوتا ہے ہسٹری کا، اس بٹن پہ جا کے آپ ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ کوئی بھی انفارمیشن جو اس میں رہ گئی تھیں، ہم اسے کوکیز کہتے ہیں، جو چھوٹی سی انفارمیشن ہوتی ہیں جو ویب سائٹ میں رہ جاتی ہیں، وہ کوکیز بھی ڈیلیٹ ہو جائیں، یعنی کہ آپ کی انفارمیشن اگر کوئی آ کے دوبارہ دیکھے تو اسے نہ ملے. اگر ہیکر آپ کی یہ انفارمیشن چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کو ہم آئیڈینٹی تھیفٹ کہتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں آپ کی آئیڈینٹی ہیں. اس آئیڈینٹی کو استعمال کر کے کوئی بھی آدمی کوئی بہت بڑا فراڈ کر سکتا ہے یا کسی بہت بڑے لیگل یا قانونی معاملے میں آپ کو پھنسا سکتا ہے، آپ کا نام استعمال کر سکتا ہے. اور یہ چیز ایک بہت عام ہے، اسے آپ پلیز اس پہ بہت نظر رکھیے اور اس معاملے میں بہت احتیاط کیجیے. پاسورڈ کی چوری یا اسٹیلنگ پاسورڈ. اگر آپ کوئی سافٹ ویئر پرچیز کرتے ہیں تو اس کی کوئی لائسنس کی ہوتی ہے جو آپ کے پاس ای میل میں آتی ہے اور وہ کسی فولڈر میں کمپیوٹر میں جو ہے سیو کر دی جاتی ہے.
یا آپ کوئی اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کلاؤڈ سروسز ہوتی ہیں آپ کی، اس کے کچھ پاسورڈ ہوتے ہیں، جیسے ڈراپ باکس ہے، گوگل ڈرائیو ہے، مائیکروسافٹ اسکائی ڈرائیو ہے. اس میں آپ اپنی کچھ پرسنل پرائیویٹ پکچر سیو کرتے ہیں، اپنی فائلز رکھتے ہیں یا اپنا کوئی میوزک رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں، ان کی تمام کیز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ پاسورڈ جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے ای میل ان باکس کے اندر ہوتے ہیں. اگر کوئی انٹروڈر یا چور یا سائبر کرمنل آپ کے ای میل تک رسائی حاصل کر لے تو یہ تمام چیزیں وہاں سے چوری کر سکتا ہے. وضاحت کیجیے کہ ای میل ہیک ہونے سے کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح ای میل ہیک ہوتی ہے. ای میل کی ہیکنگ کے پروسیس کو ہم فشنگ بھی کہتے ہیں. اب میں وضاحت کروں گا کہ فشنگ کیا چیز ہے. فشنگ کا مطلب یہ سمجھ لیے جیسے مچھلی پکڑنا، وہاں سے یہ چیز نکلی ہے. ایسا ہوگا کہ آپ کو ایک ای میل آئے گی جو ایسا لگے گا کہ کسی ایسی جگہ سے آئی ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ لیجیٹیمیٹ لگے گا آپ کو. ٹھیک ہے، وہ آپ کو آفر کریں گے، کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کو فری پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی فری سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اصل میں ان کا گول یہ ہے کہ وہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس ای میل میں آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا فل نیم کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور آپ کی پرسنل انفارمیشن اور آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. فشنگ اصل میں ایک آن لائن اسکیم یا فراڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی آدمی آپ کو ای میل بھیجتا ہے جو کہ فراڈ ای میل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس فشنگ کے ای میل میں جو چیز آتی ہے وہ ایک قسم کا مال ویئر آتا ہے. مال ویئر کیا ہے؟ مال ویئر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، آپ سمجھ لیے وائرس کی طرح کی ایک چیز ہے. لیکن یہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے، یہ آپ جیسے ہی آپ ای میل کو کلک کرتے ہیں یہ سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کو یا تو ڈیمیج کر دیتا ہے یا آپ کی کمپیوٹر کی جو ریسورسز ہوتی ہیں ان کو کنزیوم کرنا یعنی کہ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مال ویئر. آپ کا کمپیوٹر کس صورت میں غیر محفوظ ہوتا ہے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 1، آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ سیکیورٹی سافٹ ویئر یا کوئی بھی سافٹ ویئر یا آپریٹنگ سسٹم وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. نمبر 2، آپ کا پاسورڈ بہت ہی ویک ہے اور اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اسے گیس کر سکتا ہے یا ہیک کر سکتا ہے. آپ یا تو کسی ایسے ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں جو کہ قابل ٹرسٹ نہیں ہے، ویب سائٹ قابل اعتماد نہیں ہے، اس ویب سائٹ سے جا کے آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فری گیم ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کوئی فری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہے، فری سانگ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس کے ساتھ ایک فائل اٹیچ ہو کے آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کمپیوٹر سیف نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے وائرس یا مال ویئر آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو سکتا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میرا ای میل ہیک ہو جائے تو؟ اگر آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چند اسٹیپ لیں جس کی وجہ سے آپ کا فیوچر میں ای میل اکاؤنٹ ہیک نہ ہو سکے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی آپ کے اینٹی وائرسز ہیں، جو بھی پروگرامز ہیں، سافٹ ویئر ہیں، ان کو اپڈیٹ کیجئے، جس میں اینٹی وائرس پروگرام بھی ہوگا، اینٹی مال ویئر پروگرام بھی ہوگا. یہ اپڈیٹ رہنے چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کے کمپیوٹر میں یا موبائل فون میں جو آٹومیٹک ہوتی ہے، جو آٹومیٹیکلی جو بھی فکسز اویلیبل ہوتے ہیں یا اپڈیٹ اویلیبل ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے تو آپ اینٹی وائرس سافٹ ویئر پروگرام کو اکثر رن کرتے رہیے اپنے کمپیوٹر کے اوپر. اپنے پاسورڈ کو اسٹرانگ بنائیے، کمپلیکیٹڈ بنائیے اپنے پاسورڈ کو، اور اپنے پاسورڈ کو ایسا رکھیے کہ آپ اسے گیس کرنا آسان نہ ہو. میں آپ کو اسٹرانگ پاسورڈ بنانے کے چند طریقے بتاتا ہوں. مثلا یہ کہ آپ کا پاسورڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ہارڈ ٹو ریممبر ہو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ایسا ہو ہارڈ ٹو گیس نہ ہو. مطلب اس کے طریقے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ 10 کریکٹر لانگ ہو، کم از کم 10 کریکٹر ہوں اس کے اندر. اس میں ایک کیپٹل لیٹر ہو، ایک لوور کیس لیٹر ہو، نمبر ہوں اور کچھ سمبلز ہوں. ان سے ملا کر آپ ایک پاسورڈ بنا سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی وہ انفارمیشن استعمال نہیں کیجیے جیسے آپ کے ڈاگ کا نام ہے، آپ کے کیٹ کا نام ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے،
آپ کی کنٹری کا نام ہے، آپ کی ایج ہے، یا آپ کا سٹی ہے، یہ بہت ایزی ٹو گیس ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے ہیکر انہی چیزوں کو چیک کرتا ہے. کوئی ایسا ورڈ بھی یوز نہیں کیجیے جو عام طور پہ ڈکشنری میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں ایک آسان طریقہ یہ ہے جو ہیکرز ان کو بہت آسانی سے بریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایسا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے میموریبل پاسورڈ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. L8R not 2DAY. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ایزی ٹو ریممبر ہو جائے گا. اس کا مطلب لیٹر ناٹ ٹوڈے. یہ اسی طرح پڑھا جائے گا. اور اپنے معلومات آپ بڑھاتے رہیے، اپنی انفارمیشن بڑھاتی رہیے کہ اسپیم کیا ہوتا ہے، فشنگ کیا ہے، اسکیمز کیا ہیں. اسپیمز جو ہیں عام طور پہ آپ کی جنک ای میل میں آتے ہیں. عام طور پہ جنک ای میل انہیں فلٹر کر لیتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ آپ کے ای میل میں بھی آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی ایسی سورس سے آ رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس معاملے میں بہت کیئرفل رہنا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جو کہ فشنگ اور اسپیم ای میل کی مثالیں ہیں. مثلاً یہ یاد رکھیے کہ آپ کا کوئی بہت ہی رچ انکل نہیں ہے جو آپ کو ای میل کرے اور یہ کہے کہ بھائی میں آپ کو فارن کرنسی سے بہت سارے پیسے بھیجنا چاہتا ہوں. ایسی ای میلیں فراڈ ہوتی ہیں. اور اکثر ای میل آتی ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی لاٹری جیت لی ہے اور وہ کوئی اسٹرینجر آپ کو لاٹری کا انعام دینا چاہ رہا ہے. یہ بھی اس قسم کی بھی اسپیم ہوتی ہیں، فراڈ ہوتی ہیں. یا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا میڈیکل ویٹ لاس آ گیا ہے، یا آپ کے سر پہ بال اگانے کا کوئی فارمولہ آ گیا ہے، یہ بھی اسپیم یا فراڈ ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی بڑا بینک یا کمپنی آپ کو جو ہے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گی، آپ کی پرسنل انفارمیشن ای میل میں نہیں پوچھے گی. اگر ای میل میں آپ کی بینک سے کوئی انفارمیشن آتی ہے اور وہ آپ سے کچھ آپ کے ڈیٹ آف برتھ، آپ کا نام اور دوسری انفارمیشن پوچھنا چاہتا ہے یا کریڈٹ کارڈ نمبر، تو آپ اس کا جواب نہیں دیں بلکہ بینک کو ڈائریکٹ فون کریں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی پروگرام یا ایپ یا کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں آن لائن، تو پہلے آپ جا کے بلاگز پہ دیکھیے، ریویوز دیکھیے کہ اس کے بارے میں اگر پازیٹیو ریویوز ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے، یعنی کہ قابل اعتبار ہے، تو آپ پھر اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے. ایک چیز یہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکیورٹی کوسچن، جو اس وقت پوچھا جاتا ہے جب آپ کا پاسورڈ یا یوزر نیم آپ کسی جگہ پہ ڈالتے ہیں اور اسے یوز کرتے ہیں. سیکیورٹی کوسچن جو ہے وہ بھی ایک عام قسم کا نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ کے ڈاگ کا نیم، آپ کے بیٹے کا نیم، آپ کی بیٹی کا نیم اور آپ کا اپنا نام. سیکیورٹی کوسچن بھی جو ہے وہ ذرا سا مختلف قسم کا بنائیے اپنے لیے. ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن یا 2FA. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاسورڈ اور یوزر نیم کے اوپر ایک اور سیکیورٹی لیئر ہوتی ہے. یہ سیکیورٹی لیئر اس طرح کام کرتی ہے کہ آپ کے پاسورڈ اور یوزر نیم کے علاوہ ایک چیز کہلاتی ہے پن نمبر. یعنی یہ پن نمبر آپ کے سیل فون کے اوپر آئے گا. سیل فون سے آپ اسے ریڈ کریں گے اور اپنی جہاں پہ بھی آپ لاگ ان کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ، وہاں پاسورڈ اور یوزر نیم کے علاوہ اس پن نمبر کو بھی ڈالیں گے. اس کے بعد پھر آپ آتھورائز ہوں گے کہ آپ اس جگہ پہ لاگ ان ہو سکیں. اسے ہم 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کہتے ہیں. یہ بھی ہونی چاہیے. سب سے آخری چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ آپ کے براؤزر میں ایک ہسٹری ہوتی ہے. براؤزر سے مطلب یہی ہے کہ جو ویب پیجز آپ وزٹ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک ہسٹری کا بٹن ہوتا ہے. اس کو جا کے اپنی میموری کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیجئے. وہیں پہ ایک اور آپشن ہوتا ہے جسے ہم کیشے میموری کہتے ہیں. اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی فائلز ہوتی ہیں جن کا ڈیلیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کی معلومات ہوتی ہیں. اگر آپ کو اس طرح کے میسیجز آئیں ای میل میں تو یہ بالکل جھوٹ ہوگا. یہ میسیجز صرف آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مثلاً بعض دفعہ اس طرح کا ای میل میسیج آئے گا کہ ای میل کرنے والا کہے گا کہ اس کے پاس آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، یا وہ یہ کہے گا کہ وہ آپ کی مشین میں یعنی کمپیوٹر سسٹم میں وائرس جو ہے وہ امپلانٹ کر دے گا اور وہ آپ کے مانیٹر کر رہا ہے پاسورڈ چینجز کو بھی. یا اس طرح کا ای میل آئے گا کہ اس نے آپ کو کوئی ویڈیو واچ کرتے ہوئے دیکھا ہے آن لائن جس کی اس کے پاس ریکارڈنگ ہے. یا اس طرح کا ای میل آئے گا کہ ان لوگوں کے پاس آپ کے تمام ای میل اور تمام پاسورڈ ہیں. یہ تمام جھوٹی ای میلز ہیں. ان پہ کبھی یقین نہیں کیجیے گا اور اس پہ یقین کر کے کبھی ان کو ریپلائی مت کیجیے گا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ریپلائی کریں. دس از دا وے. وہ آپ کی اٹینشن کو گین کرنا چاہتے ہیں.
اس بات کی وضاحت کیجیے کہ 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن 2FA اور ملٹی فیکٹر آتھینٹیکیشن MFA سے کیا مطلب ہے؟ 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن یعنی 2FA ایک سیکیورٹی سسٹم ہے جس میں ایک بالکل الگ ایک آئیڈینٹیفیکیشن آپ کے یوزر نیم اور پاسورڈ کے علاوہ بھی چاہیے ہوتی ہے. اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں، اسے ملٹی فیکٹر آتھینٹیکیشن بھی کہتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہو گئی پاسورڈ کو ہم یہ کہتے ہیں سم تھنگ یو نو، یعنی پاسورڈ وہ چیز جو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی سم تھنگ یو ہیو، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے، مثلاً آپ کے پاس آپ کا سیل فون ہے یا کوئی موبائل فون ہے. تیسرا فیکٹر ہو گیا سم تھنگ یو آر، یعنی جو آپ خود ہیں، یعنی جیسے آپ کا فنگر پرنٹ ہو گیا، آپ کی آواز ہو گئی، آپ کا فیس ہو گیا، یا آپ کا آنکھ کا جو ریٹینا ہوتا ہے وہ ہو گیا. تو یہ 3 فیکٹر ہو گئے، یعنی سم تھنگ یو نو، سم تھنگ یو ہیو اور سم تھنگ یو آر، ٹھیک ہے نا. جو پہلا فیکٹر ہے وہ پاسورڈ ہے. سیکنڈ فیکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی ایک ٹیکسٹ کوڈ جو آپ کو موبائل فون میں بھیجا جاتا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بائیو میٹرکس کو یوز کیا جاتا ہے. بائیو میٹرکس کا مطلب یعنی آپ کا فنگر پرنٹ، آپ کے فیس کی اسکیننگ، یا آپ کی ریٹینا یعنی آنکھ میں جو ہوتا ہے اس کی اسکیننگ. فار ایگزامپل آپ دیکھیے، ایگزامپل کے طور پہ امیزون جو ہے، اگر آپ کا وہاں اکاؤنٹ ہے تو وہ 2 فیکٹر ویریفیکیشن آپ سے مانگے گا ہمیشہ. اگر ایپل میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو ایپل 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن آپ سے مانگے گا، یعنی ایک تو یوزر نیم، پاسورڈ، اور تیسرا کوڈ جو آپ کو سیل فون کے اوپر بھیجا جائے گا. یہ ہے 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کی وضاحت. بائیو میٹرکس ٹیکنالوجی کیا ہے، وضاحت کیجیے. بائیو میٹرک آتھینٹیکیشن یا بائیو میٹرک ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم کے حصوں کو شناخت کے لیے استعمال کیا جائے. مثلاً جیسے آپ کے فنگر پرنٹ ہیں، آپ کا فیس ہے، اور آپ کی آنکھ کے اندر موجود آئرس کہلاتا ہے، آئرس ہے، اور پھر یہ وائس ریکگنیشن یعنی جو آپ کی آواز ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کی آواز الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا جو آئرس آنکھ کے اندر ہوتا ہے وہ بالکل یونیک اور الگ ہوتا ہے. ہر انسان کا فیس کا جو پورا ایک اسکیننگ آتی ہے وہ بالکل الگ آتی ہے، اور ہر انسان کی فنگرز جو ہوتی ہیں اس پہ پرنٹ بالکل الگ اور یونیک ہوتا ہے. انہی تمام چیزوں کو لے کے ہم اسے کریکٹرسٹک بھی کہتے ہیں، یا آپ کے اعضاء کا الگ الگ ہونا بھی کہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کو ہم بائیو میٹرکس کہتے ہیں، جو انسانی جسم کے حصوں کو شناخت کے لیے استعمال کرتی ہے. اس بات کی تفصیل سے وضاحت کر دیجئے کہ براؤزر ہسٹری کیا ہوتی ہے، کیشے میموری کیا ہوتی ہے. ویب براؤزر ہسٹری. ویب براؤزنگ ہسٹری سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویب پیجز وزٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو ان کی ایک لسٹ آپ کے براؤزر میں رہ جاتی ہے. اس کو میٹا ڈیٹا بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم بھی اس میں آ جاتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے وزٹ کیا ہے اور کن کن پیجز کو آپ نے وزٹ کیا ہے. کیشے میموری. کیشے میموری جو ہے وہ ایک فاسٹ اور اسمال یا چھوٹی میموری ہوتی ہے جو ہارڈ ویئر میں اسٹور ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی فائلز ہوتی ہیں. ان فائلوں میں آپ کے اکثر یوزر نیم اور پاسورڈ بھی ہوتے ہیں. کمپیوٹر وائرس کیا ہے اور وہ کیا علامات ہیں یا سائن ہے جس کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا ہے. وائرس سے مطلب ایک ایسا پروگرام یا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں گھس کر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے کمپیوٹر کی ریسورسز کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وائرس مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے مال ویئر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے، مطلب ایک سے دو سے تین اور 2 سے 4 ہو جاتے ہیں. پھر ایک اسپائی ویئر ہوتا ہے، پھر باٹ نیٹ ہوتا ہے. ہم ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. وائرس ہونے کے سائن کیا ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس موجود ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ نمبر 1 سمٹم یہ ہے کہ فریکوینٹ پاپ اپ ونڈوز کھلنی شروع ہو جائیں گی. بہت ساری ونڈوز کھلنی شروع ہو جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی ای میل آئیں گی کہ آپ سے وہ ریکویسٹ کریں گی کہ آپ سافٹ ویئر پروگرام جو ہے وہ فری ہم سے لے لیجئے، ہم آپ کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہوم پیج ہے یا ویب پیج آپ وزٹ کرنے جائیں گے، جب آپ اس ویب پیج کو کلک کریں گے تو یہ ری ڈائریکٹ کر کے آپ کو انتہائی نامناسب یا نامعلوم ویب سائٹ پہ لے جائے گا آپ کی مرضی کے بغیر.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ کی سیٹنگ کو ریسیٹ کر دے گا. یہ بھی وائرس ہونے کی علامت ہے. وائرس ہونے کی ایک اور علامت یہ ہے کہ بلک ای میل جو ہیں وہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم فریکوینٹلی کریش ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی کہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم چلتے چلتے بند ہو جائے گا یا فریز ہو جائے گا, یعنی کہ مطلب رک جائے گا, یا پھر یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا, یعنی کمپیوٹر سسٹم بہت آہستہ ہو جائے گا. اس کی پروسیسنگ اسپیڈ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گی. یہ تمام سائن ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ چکا ہے. اسی لیے آپ کو اینٹی وائرس سافٹ ویئر یوز کرنے چاہیے, لیکن فری اینٹی وائرس سافٹ ویئر کبھی یوز نہیں کریں, کیونکہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ فری آپ کو کیوں دے رہے ہیں. سائبر اٹیک کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسپیم ای میل, یعنی کہ اسپیم ای میل ایک ایسی ای میل ہوگی جو کسی جگہ سے آئے گی جو آپ نہیں جانتے اس کو, اور وہ بلک کی صورت میں آئے گی, اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوگی جس کو جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے تو آپ کے سسٹم میں وائرس آ جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں رینسم ویئر اٹیک. رینسم ویئر اٹیک کیا کرتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں جا کے آپ کی سسٹم کی معلومات یا انفارمیشن کو انکرپٹ کر دیتا ہے. انکرپٹ کا مطلب اس کا فارمیٹ چینج کر دیتا ہے جو آپ ریڈ نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو پیسے دیتے ہیں یعنی رینسم دیتے ہیں تو یہ دوبارہ ڈیکرپٹ کر دیتا ہے آپ کی انفارمیشن کو, یعنی اب آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, وہ پہلے والی فارمیٹ میں واپس آ جاتی ہے. اس کو رینسم ویئر اٹیک کہتے ہیں. ایک قسم کا اٹیک کہلاتا ہے جسے ہم انجیکشن اٹیک کہتے ہیں. اس میں کراس سائٹ اسکرپٹنگ, ایس کیو ایل انجیکشن, کراس سائٹ ریکویسٹ فارجری, یہ ان اٹیکس کے نام ہیں. اصل مقصد ان اٹیکس کا یہ ہے کہ یہ اٹیک آپ کے ڈیٹا بیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا بیس میں جا کر آپ کے ڈیٹا بیس کو یا تو ڈیمیج کر دیتے ہیں یا چینج کر دیتے ہیں. ایک اور اٹیک ہے جسے ہم کہتے ہیں مین ان دا مڈل اٹیک. مین ان دا مڈل اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یا انٹروڈر یا سائبر کرمنل, دو پارٹیز جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں یا انٹرنیٹ کے اوپر بات چیت کر رہی ہوتی ہیں, ان کے درمیان بیٹھ کر ان کی انفارمیشن لینا شروع کر دیتا ہے, اسٹیل کر لیتا ہے اور پھر اسے اپنے لیے یوز کرتا ہے. ایک اٹیک ہے جسے ہم ڈی او ایس اٹیک یا ڈی او ایس اٹیک کہتے ہیں, یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک یا ڈینائل آف سروس اٹیک کہتے ہیں. اس اٹیک میں بہت سارے کمپیوٹر ایک ساتھ آپ کے کمپیوٹر پہ اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا کمپیوٹر کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. اس کے علاوہ ایک اور اٹیک ہے جسے ہم کہتے ہیں بروٹ فورس اٹیک. یہ اٹیک آپ کے کمپیوٹر میں گھس کے آپ کے پاسورڈ کو اور پن کو کریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور اٹیک ہے جسے ہم مالویئر اٹیک کہتے ہیں. مالویئر اٹیک ایکچولی آپ کے کمپیوٹر میں اس طرح سے آتا ہے کہ کسی ای میل یا اٹیچمنٹ کے ساتھ آتا ہے. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پورے سسٹم میں پھیل جاتا ہے. دوستوں, اب یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں مستقبل میں اور ایسی ویڈیوز بنا سکوں. تھینک یو ویری مچ. بائے.